अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां मुंहिंजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, कराची में केतिरनि दहाकनि खां अमन जी सूरत हाल इंतहाई गणतीअ जोगी आहे। दहशतगर्दी, बत्ताखोरी ऐं टारगेट किलिंग जा वाक़िया थींदा रहनि था। तोणे जो गुज़िरियल 6 महीननि खां कराची में पुलिस ऐं रेंजर्स दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन पिणु करे रही आहे। उन बावजूदि दहशतगर्दनि पारां आम माण्हुनि ऐं सिक्योरिटी इदारनि जे अहलकारनि खे निशानो बनाइण जूं कार्रवायूं पिणु हलंदड़ आहिनि, जंहिंमें अॼु बि मलीद जे रज़ाक़ाबाद ट्रेनिंग सेंटर भरिसां हमले में 13 अहलकार शहीद थी विया आहिनि ऐं 50 खां वधीक ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि, जिन में केतिरनि जी हालत नाज़ुक ॿुधाई पई वञे। इंतहाई अफ़सोसनाक अॼु इहो वाक़ियो पेश आयो आहे। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि इहा ई आहे त आख़िरकार दहशतगर्दी कॾहिं ऐं कीअं ख़तमु थींदी। इन मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु असां सां स्टूडियो में मेहमान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा MP खुर्रम शेर जमान। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। खुर्रम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कराची में बहुत अरसे से दहशतगर्दों के खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, उसके बावजूद टारगेट किलिंग, बम धमाके, भत्ताखोरी, इस तरह के वाक़यात होते ही रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जो वाक़या हुआ है उसको आप किस नज़र से देखेंगे? देखें, आज का जो वाक़या है मेरी नज़र में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वो हाथ मुलव्वस हैं जो पीस प्रोसेस को सबटाज करना चाहते हैं। बात यह है कि आवाज़ आ जाती है और कहा जाता है कि फ़लाँ लोगों ने कबूल कर लिया है, जैसे कि सुनने में आ रहा है, कुछ ट्वीट्स आई हैं कि तहरीक तालिबान ने आज के हमले को कबूल कर लिया है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इस बात की क्या गारंटी कि किसने कबूल किया है या किसने कबूल नहीं किया है, इस बात की क्या शफाफियत है, इस बात की क्या गारंटीज़ हैं। तो हमारी नज़र में ये वही लोग हैं जो कि मुल्क के अंदर अमन तबाह करना चाहते हैं। और देखें, अगर ये हकीकत है कि अगर किसी पार्टी ने, किसी भी शख्स ने या किसी भी ग्रुप ने अगर इसको कबूल किया है और अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम हर वक्त कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर फोरम पे कहती है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए है। लेकिन इसका मतलब तो कह रही कि हम एक्शन कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ एक्शन। देखें, टारगेट ऑपरेशन जो है थ्रू आउट पाकिस्तान चल रहे हैं, कहीं पे वो रुके नहीं हैं। अगर लोगों की ये गलत फहमी है कि किसी एक ख़ास फ़र्द के ख़िलाफ़ या कि ख़ास क़ुव्वत के ख़िलाफ़ अगर वो टारगेट ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं, तो बिल्कुल गलत सोच है। एक्शन तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। आप देखें, सिंध के अंदर भी चल रहा है, जिसमें कराची के ऊपर बहुत ज़ोरदार ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हम अप्रिशिएट भी करेंगे गवर्नमेंट को कि एक अच्छा काम कर रही है। और देखें, लोगों का ये भी कहना है कि टारगेट ऑपरेशन के बावजूद कराची शहर के अंदर लोग रोज़ 10 से 12 लोग मारे जा रहे हैं। तो देखें, फिर ये कौन कर रहा है? ऐसी कौन सी कुव्वत है जो तमाम ऑपरेशंस के होते हुए भी अमन कायम नहीं हो सक रहा है? तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। मुल्क जो है अब हमारा उस जगह पे ऊपर आके खड़ा हो गया है कि देखें, अब हमने अपनी तमाम सियासी वाबस्तगियों को दूर करना पड़ेगा। हमने एक फोरम पे आके बैठना पड़ेगा, एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा। इस मुल्क की खातिर हमने सियासत को इस वक्त ख़त्म करना पड़ेगा। और जो भी ऐसी सियासी पार्टीज़ हैं जिनके पास जो है मिलिटेंट विंग्स हैं, मैं कहता हूँ खुदारा इस मुल्क को, इस कौम को, उन लोगों को डिसओन करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, लेकिन आपने शफाफियत की जो बात की, इस बात का पता किस तरह चल सकता है? तहरीक तालिबान ने तो खुद जिम्मेदारी कबूल की। और एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी, थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि जहाँ जहाँ से ये खबरें आती हैं, जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, 2-4, किसी एक से नहीं 2-4 ज़रायों से ये जो है जिम्मेदारी कबूल की जाती है, तो क्या हमारे पास इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है कि जहाँ से ये नेटवर्क इस्तेमाल होता है वहाँ तक रसाई हासिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, तस्दीक की जाए कि वाकई ये उन्हीं की तरफ से पैगाम है या ऐसी हवाई खबरें हैं? देखें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और पाकिस्तान एजेंसीज के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि अगर आप मुल्क के किसी हिस्से से अगर एक फ़ोन कॉल भी करते हैं तो वो ट्रेस हो जाती है कॉल। इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। बात यह है कि आपके मुल्क के अंदर ऐसे मुल्कों की, ऐसे दुश्मन अनासर मुल्कों की मौजूदगियाँ हैं। पिछले दौर में भी बहुत कहा गया कि ब्लैक वाटर जो है आपके मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहा है। अब तो यहाँ तक कि मोसाद के बारे में, जो इजराइल की एजेंसी है, उसके बारे में कहा जाता है। रॉ देखें आपके मुल्क के अंदर कितना इन्वॉल्व है। तो मेरी नज़र के अंदर ये ऐसी बहुत सी मुल्क हैं जो आपके मुल्क के अंदर अमन नहीं चाहते हैं। वो अपने मुल्क को, आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, आपके पीस प्रोसेस को सैबोटाज करना चाहते हैं। और जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, जो एक डेमोक्रेसी का एक निज़ाम चल रहा है, उसको भी डिरेल करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है कि सही कदमों पे चले। आप देखें कराची का क्या हाल है, एक आवाज़ आती है, कुछ होता है, पूरा कराची शहर बंद हो जाता है। आप मुझे बताएं, अरबों रुपए का लोगों को नुकसान होता है, रोज़गार लोगों का है, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन बोलने वाला है? कोई बोलता नहीं है। आप देखें, हमारी कराची शहर के अंदर ही कितने पुलिस वाले जो मारे जाते हैं, कितना जुल्म उनके साथ होता है। हमारे पुलिस वालों के साथ आज क्या हुआ है,
پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس کا کون حساب دے گا؟ اچھا خرم صاحب، آپ نے اگر سندھ حکومت نے آپریشن شروع بھی کیا ہے، ٹارگٹ آپریشن ہو رہا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، کوئی ایک جو ہے دشمن نہیں ہے جو امن و امان خراب کرنا چاہ رہے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے گروپس بن گئے ہیں، ہم کس کے خلاف کاروائی کریں گے؟ ہمیں کس سے لڑنا ہے؟ دیکھیں، جبھی بھی آپریشن کیا جائے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو، میری نظر کے اندر وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، ان تمام پارٹیز کے خلاف ہونا چاہیے ہے جن کے پاس ملیٹنٹ ونگز ہیں، جو ملوث ہیں۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے ہمارے کنٹرول کے اندر ہی نہیں ہیں، ان کو ڈس اون کریں، ان کو سامنے لے کر آئیں تاکہ حکومت ان کے خلاف ایکشن لے اور ایک بھرپور ایکشن لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اب امن، یہ کس طریقے سے ہم کراچی کے اندر امن لے کر آئیں گے؟ کراچی کے اندر امن اسی صورت میں آ سکتا ہے جب تک یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان تمام لوگوں کو اپنی پارٹی سے باہر نہ نکالیں، ورنہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر امن آ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کو دیکھنا ہے، سندھ میں رہنے والے لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کو اپنی آنکھیں کھولنی ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے آپ جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، جن لوگوں کے پیچھے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے سندھ صوبے کو کیا دیا ہے؟ کیا دیا؟ مجھے بتائیں، سندھ کو کیا دیا؟ آپ کے انٹیریئر سندھ کے اندر کیا حالت ہے؟ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کے اسکول میں جانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دیا آپ کو؟ ان 2-3 حکومتوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولیں، سبق سیکھیں۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی مار کھا کے سیکھ جاتا ہے کہ اس شخص سے میں نے بچنا ہے۔ آپ تو باشعور لوگ ہیں، آپ سندھی زبان بولنے والے لوگ ہیں، آپ کا کتنا بڑا کلچر ہے، آپ کا کتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، مطلب پاکستان کے اندر ایک سندھ قوم کا کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ خرم صاحب، پچھلے سال سپٹمبر میں یہ آپریشن ہوا تھا، تقریباً 6 ماہ مکمل ہونے کو آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے جو ہمیں کرنا تھا، جس مقصد کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تھا؟ لیکن کیونکہ دہشت گرد جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس کو چاہیں ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اپنی کاروائیاں کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سفر بہت مشکل ہے، بہت لمبا سفر ہے، اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی فرد کسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور ٹارچر کریں۔ دیکھیں، جو طریقہ کار ہے، جو دنیا کے اندر طریقہ چلتا ہے، آپ اس کو اریسٹ کریں، اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، دیکھیں کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ چھوڑیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کافی دنوں سے متحدہ قومی موومنٹ اس بات پہ شور مچا رہی ہے کہ ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، وہ سارا فیلئر کی طرف چلے جاتا ہے۔ آپ کو کورٹ کے تھرو جانا پڑے گا، آپ کو قانون کے ذریعے ان تمام آپریشنز کو چلانا پڑے گا، آپ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے والا وقت نہیں ہے، وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس قسم کے آپریشنز کے اوپر نسل کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی ہے کہ سندھ صوبے کے اندر، پاکستان کے اندر معاملات ہاتھ سے نکلیں۔ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آپریشن کو خود لک آفٹر کرنا ہے۔ چودھری نثار صاحب اب کراچی کے اندر آئے میں، ان کو اچھے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے، آپریشن نہیں رکنا چاہیے ہے، لیکن یہ کسی صورت کے اندر کسی اسپیسیفک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اکراس دا بارڈر ہونا چاہیے، ان تمام لوگوں کے خلاف جانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے رکھیں۔ آپ بتائیں، ہم چاہیں تو کیا ہم اپنے ملیٹنٹ ونگز نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہم چاہیں کہ اپنے لڑکوں کو ان تمام معاملات کے اندر ملوث نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو غلط راستوں میں لے کے جاتے ہیں۔ وقت تبدیل ہو چکا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وقت کو سمجھنا پڑے گا، اپنے ہی اندر سے ان تمام ایسے عناصر کو باہر نکالنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو بہن بتاؤں کہ آنے والا وقت جو ہے، یہ قوم آپ کو جو 2-4 ووٹ دے دیں، آپ کو وہ بھی نہیں ملیں گے۔ آپ کی، میں سمجھتا ہوں، ایسی تمام پارٹیوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ خرم صاحب، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کہا جا رہا ہے کہ اب تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور تیسرا مرحلہ حتمی اور فائنل ہوگا، نتیجہ خیز مرحلہ ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ عوام کو تحفظ دینے والوں کے خلاف، ان کے اوپر ہی حملے ہو رہے ہیں، ان کو ہی جو ہے مارا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ تیار کی گئی ہے بیرون ملکوں سے لڑنے کے لیے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری فوج کو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا جذبہ ہو، اگر ہماری نیت ہو، اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں، ٹاپ ٹل باٹم، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دہشت گرد ہو
ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہتی ہیں تھرڈ اینڈ فائنل سٹیج ہے, میں کہتا ہوں اسے 100 سٹیج اور آ جائیں. ہمیں رکنا نہیں ہے, ہمیں چلتے رہنا ہے. ہم نے پیس پروسیس کی بھی بات کرنی ہے, ہم نے ایکشن بھی کرنا ہے, ہم نے ملک کو ترقی کی طرف بھی لے کے جانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی کا سسٹم بھی ساتھ ساتھ چلانا ضروری ہے. لیکن حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو, عوام کو ہم بچا سکیں؟ اس طرح کے جو دہشت گرد واقعات ہوتے ہیں اس میں عوام بھی ایک خوف میں مبتلا ہو چکا ہے. دیکھیں دنیا چلتی ہے انٹیلیجنس کے اوپر. آپ کو اپنی انٹیلیجنس بہتر کرنی پڑے گی, آپ نے اپنے انٹیلیجنس کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا. جب تک آپ کی انٹیلیجنس اچھی نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. پوری دنیا میں ہر جگہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکسٹریمسٹ موجود ہے جس کی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے. اس کو آپ تبدیل تو دیکھیں نہیں کر سکتی ہیں نا. آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ احتیاط کر سکتے ہیں, آپ بہتر جو ہے ایسے نظام لے کر آ سکتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر کہ ایسے لوگوں کو موقع نہ ملے. وہ کس صورت میں ہوگا؟ وہ آپ کی اچھی انٹیلیجنس کے تھرو ہوگا. اگر آپ کی انٹیلیجنس اچھی ہوگی تو ان کا ایسا سٹیپ اٹھانے سے پہلے ہی آپ اپنا قدم اٹھائیں گے. آپ کا جو نظام ہے وہ پولیس سے لے کے آرمی سے لے کے چاہے جو بھی انٹیلیجنس آپ کی ایجنسیز ہیں اس کو آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور ایسی پارٹیز کو بین کرنا چاہیے ہے جن کے بارے میں آپ کھلے عام کہتے ہیں کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر وہ سیاست بھی کریں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حملوں کے بعد آپریشن کی حکمت عملی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا تبدیل ہونی چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کے پلان کے اندر چینجز کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے پولیس افسران اپنی جانوں پہ جو ہے وہ کھیل کے کام کر رہے ہیں, ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ زخمی ہو رہے ہیں. دیکھیں ان کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. نہ پولیس آفیسرز کو چینج کرنا چاہیے, نہ رینجرز کو اس میں سے ہٹانا چاہیے, فری ہینڈ دینا چاہیے. لیکن فری ہینڈ کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ جن کو آپ اریسٹ کریں ان کو آپ ٹارچر کریں. اچھا, گھر وزیر کا یہ بھی بیان آیا کہ جب آپریشن شروع کیا گیا تھا تو شروع کے 3 مہینوں کا رزلٹ اچھا تھا. اس کے بعد سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی میڈیا میں رپورٹ ہوتی رہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپریشن کے حوالے سے کوئی ایسی چینجز جو بیچ میں سندھ حکومت لانا چاہ رہی تھی رینجرز کی پولیس میں تبادلوں کے حوالے سے, یا اس طرح آپریشن پہ کوئی اثر پڑا ہے یا قوت کم ہوئی ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے واپس کہ جب دو لوگ آپس میں مل جائیں گے, اب وہاں سے جو ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور بولتی ہے, آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور بولتی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے ووٹوں کی کہ کس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ اکراس دا بورڈ آپریشن کریں. آپ کی اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو قوم کو آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے 5 سال تک کیا کرا, یہ آپ کے 5 سال کے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے آج یہ دن آپ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. 5 سال تک آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز شور مچاتی رہیں کہ سندھ صوبے میں کراچی شہر کے اندر فلاں لوگ آ گئے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. بہت سے لوگوں نے بتایا چلیں دیر آئی درست آئی, آپ نے قدم اٹھایا. ہم آپ کی نیک سوچوں پہ, آپ کے ان قدموں پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب خدا را نیک نیتی سے کریں کام, اپنی سیاست کو چھوڑ دیں. اگر ابھی آپ نے اپنی سیاست چمکائی تو پھر سندھ صوبہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گا. لیکن اگر نیک نیتی سے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو بہت ساری پارٹیوں کو تحفظات ہیں. پھر اس طرح کے جو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں یوم سوگ ہوا, یا اس طرح بہت سارے میڈیا میں پھر رپورٹ ہوتے ہیں کہ آپریشن ہماری پارٹیوں کے خلاف ہو رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ قوم تو دیکھ رہی ہے نا, قوم کی آنکھیں بند تو نہیں ہیں, قوم کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے, لوگ تو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہی فیصلہ کریں گے, انہوں نے ہی نظام بہتر لے کر آنا ہے. باقی ایک پلاننگ کہتے ہیں کہ انسان کرتا ہے, ایک خدا کرتا ہے. ایک خدا کی بھی تو پلاننگ چل رہی ہے. کب تک یہ لوگ خدا کی گرفت سے بچ کے رہیں گے, خدا کی آزمائش سے کب تک آگے چلتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک وقت تو آئے گا جب یہ زمین پر آگے گریں گے. جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, جو مسجدوں میں مار رہے ہیں, جو ہمارے محافظوں کو مار رہے ہیں, جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, آپ دیکھیں کیا کہاں جا رہے ہیں ہم. دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بات چیت, یہ نظام ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کسی شخص کو اریسٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ٹی وی میں لے کر آتے ہیں, آپ اس کا چہرہ ڈھانپ کے لے کر آتے ہیں, آپ اس کا چہرہ چھپاتے ہیں. آپ جب تک یہ نقاب نہیں اٹھائیں گے چہروں کے اوپر سے, جب تک آپ نام نہیں لیں گے, بہترین نہیں آنے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کنٹینیوسلی بیسس پہ آپ کے وزیر اعظم
تمام جو سینئر آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ایسی بیرونی قوتیں موجود ہیں آپ کے ملک کے اندر جو آپ کے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. آپ کے پاس فورم موجود ہے, آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس اسلامک فورم موجود ہے. ایسے ملکوں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ڈرپوک تو ہی لوگ ہیں جو پوری قوم کو بھی ڈرپوک بنا رہے ہیں. دیکھیں ہم تو بہت بہادر ہیں, ہم فیس کرنے کو تیار ہیں. جب تک یہ نقاب نہیں اٹھیں گے, انڈیا کی مثال لیں, انڈیا کے اندر ایک چھوٹا سا کریکر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, انڈیا نہ سوچتا نہ سمجھتا ہے, میڈیا پہ آتا ہے, کہتا ہے پاکستان نے کرا ہے, ISI نے کرا ہے. ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہیں. انہوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی اور پاکستان کا نام لیا ہے, اور ان کے ریٹائرڈ جنرلز نے کہا ہے کہ اس کے اندر انڈیا اٹ سیلف انوالوڈ ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے, ان کے نام بھی نہیں لے سکتے ہم. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک, جو ٹھونٹا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, پیپلز پارٹی کے سینئر وزراء کا یہ بھی بیان آیا تھا کہ دہشت گردوں کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا اور کراچی آپریشن نو کمپرومائز کے تحت کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سخت بیان کے بعد جو کراچی میں ٹارگیٹ آپریشن ہو رہا تھا, اس کے بعد, اس بیان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے؟ دیکھیں اصل میں ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں, یہ کرتے کچھ اور ہیں. ان کی کوششوں کو ہم بالکل سراہتے ہیں, لیکن اگر دیکھیں ایک شخص کو آپ نے اریسٹ کیا ہے, آپ کے پاس پروف ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالوڈ ہے, اس کے بعد آپ نے دو غلط کام کرے. پہلا کام آپ نے غلط کرا, اس شخص کے اوپر آپ نے تشدد کرا. دوسرا کام آپ نے غلط کرا کہ آپ نے اس کو کورٹ میں لا کے اور اس کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرا. تیسرا کام آپ نے غلط کرا, اس کو چھوڑ دیا. آپ پہ کون یقین کرے گا؟ ہم تو یہی بولیں گے جو دوسری پارٹیز بولتی ہیں کہ آپ جو ہے ایک اسپیسیفک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے نا. اگر آپ کی سوچیں, آپ کی نیت اگر صاف ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالوڈ ہے, آپ اس کو اریسٹ کر کے چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ کس بیسس پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف نہیں ہے. کیا وہ شخص, اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ شخص جو تھا وہ کسی چیزوں میں ملوث نہیں تھا, کیونکہ اتنی بڑی بڑی کلیمز کے اوپر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن پولیس اور رینجرز یہ بھی کہتے رہے, سندھ حکومت کے وزراء یہ بھی کہتے رہے کہ ہم نے 12,000 سے زائد دہشت گردوں کو گرفتار کیا, لیکن وہ کورٹ کے تھرو آزاد ہو جاتے ہیں, کورٹ انہیں سزا نہیں دیتی. کورٹ ان کو سزا نہیں دیتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو مار دیں. دیکھیں دنیا میں اس طریقے سے کہیں نہیں ہوتا. آپ اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو, اپنے شہر کو کیا بنگلہ دیش والے اس پہ لے کر جا رہی ہیں کیا؟ اگر کورٹ ان کو سزا نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قانون صحیح نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے قانون کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, کراچی میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہائی الرٹ کراچی میں پولیس اور رینجرز کی طرف سے ہے, لیکن داخلی اور خارجی رستوں پہ کیا ہمارے چیکنگ کا کوئی سخت ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے دہشت گرد کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے اپنی کاروائیاں کر کے واپس چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں 20, 25, 30, 40 سال میں جو ہونا تھا سو ہو گیا. آپ کم سے کم اب تو بہتری لے کر آئیں. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کا جو شہر ہے اس کا ایک کیا سٹیٹس ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پورے سندھ صوبے کی جو سیاست چلتی ہے وہ کراچی سے چلتی ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر کراچی کو اور ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا. آپ نے کیا سٹیپس اٹھائیں, آپ نے کیا قدم اٹھائیں؟ وہ راستے جہاں سے اسلحہ آتا ہے کیا آپ نے اس کو روکا ہے؟ کیا آپ نے ناکہ بندی کی ہے؟ کیا آپ نے چیکنگ کری ہے؟ کیا مہینے میں ایک دن آپ کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں پچھلی حکومت نے, انہی کے انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا تھا کہ نیٹو کے جو کنٹینرز آئے تھے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کنٹینر سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے وہ غائب ہو گئے ہیں. کیسے غائب ہو گئے وہ؟ آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کے لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جن کے لیے آنا تھا ان کے پاس پہنچ گیا. تو کس کے لیے آنا تھا, کس نے بھیجا, کس نے ریسیو کیا, ان کے نام سامنے لے کر آئیں. وہ اسلحہ کہاں گیا؟ وہ آج اسلحہ ہمارے جو محافظ ہیں ان کو مارنے میں استعمال ہو رہا ہے. آپ اپنی غلطیوں سے کوئی سبق سیکھ ہی نہیں رہے. ہم تو پھر یہی کہیں گے نا کہ فوج اچھی تھی.
ہم فوج کا رونا لاتے ہیں, ہم تو کہیں گے فوج اچھی تھی, آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے, نہ آپ اپنے شہر کو محفوظ کر سک رہے, نہ آپ اپنے صوبے کو محفوظ کر سک رہے, نہ آپ اپنے پورٹس کو محفوظ کر سک رہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں شہر کو, سندھ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سندھ کا جو صوبہ تھا, سندھ جو دھرتی ہے وہ ایک پیار اور ایک محبت کا پیغام دینے والی دھرتی ہے. سندھ کا پاس دیکھیں, سندھ میں کون کون سے لوگ گزرے ہیں, آپ ان کو دیکھیں. سندھ کی ثقافت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ نے کل سندھ کے فیسٹیول کے اندر, آپ نے سندھ کی ثقافت کے اندر آپ نے جو فیشن شو کیا ہے, جو ننگا پن آپ نے دکھایا ہے, وہ سندھ کی ثقافت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو فیشن شو کل ہوا ہے کیا وہ سندھ کی ثقافت ہے؟ یہ بتا رہے ہیں سندھی یہ ہے؟ سندھ کی ثقافت کے اندر عورتوں کو کم سے کم کپڑے پہنا کے اور ان کا فیشن شو کرایا جا رہا ہے, یہ سندھ کی ثقافت ہے؟ یہ سندھ کی ثقافت نہیں ہے. اگر سندھ کی ثقافت کو آپ یہاں لے کے جا رہے ہیں تو مجھے یہ ثقافت قبول نہیں ہے. اچھا خرم صاحب, گزشتہ اگر ایک ہفتے کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کا حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی پولیس کو سلام کرتا ہوں. میں آج ان کمانڈو سے مل کر آیا ہوں جو زخمی ہیں ہسپتال کے اندر. آپ یقین کریں کہ ان کا مورال جو ہے 0%, 1% بھی ڈاؤن نہیں ہے. لیکن ہمیں ان کو سبھی سپورٹ کرنا ہے, ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ان زخمیوں کے ساتھ گورنمنٹ نے کیا ان کو فیسلٹیز دینی ہے, جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے گا, کتنا جلدی کیا جائے گا, ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا کیا کیا جائے گا, ان کو کون سے رتبے دیے جائیں گے کہ کل کو اور پولیس والے آئیں گے وہ اور کھڑے ہوں گے, اپنی جانوں کا قربانی دیں گے. کس کی خاطر؟ ہماری خاطر. اور دیکھیں آپ دیکھیں ایک کتنا بڑا ایک ایشو ہے. اب ہمارا کراچی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں, ٹی وی میں اشتہارات دیکھیں آپ کیسے چل رہے ہیں. 20-20 سیکنڈ کے آپ ساتھی نام کے ایڈ چلا رہے ہیں. آپ کا کیمرہ کدھر ہے؟ آپ روڈوں پہ جائیں, آپ دیکھیں کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے آپ ویکسنگ کے کریم کے اپنے ایڈ لگائے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا بے شرمی شہر کے اندر کر رہے ہیں, آپ کیا فحاشی پن لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں میری بہن, انہی وجوہات کے بنا کے اوپر طالبان آتے ہیں, انہی وجوہات کے بنا کے اوپر آپ کے ملک کے اندر, آپ کے صوبے کے اندر, آپ کے شہر کے اندر. ہماری سندھ کی ثقافت یہ نہیں ہے. ٹی وی کے آگے آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہیں, لوگوں نے اپنی کیبل نکال دیے ہیں. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بہت سارا ایکسٹریمزم جو ہے وہ انہی چیزوں سے گزرتا ہے. آپ دیکھیں گا کل ٹی وی میں کہ سندھ کی ثقافت کو ویلنٹائنز ڈے کے اوپر کس طرح منایا جائے گا. میں ان تمام سندھی بھائیوں سے, میری بہنوں سے, میرے بزرگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ جو ثقافت دکھائی جا رہی ہے کہ یہی ثقافت ہے؟ آپ تو سندھ کو بدنام کر رہے ہیں. اچھا, انٹیلیجنس کے حوالے سے, نیٹ ورک کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا کمزور ہے, یا سیکیورٹی لیپس کہاں ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ دہشت گرد اتنے قریب آ کے کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا جگہ جگہ چیکنگ کے عمل بھی ہوتے ہیں؟ کہاں پہ یہ لاپرواہی ہوتی ہے؟ ہماری انٹیلیجنس کے اندر بہت کمی ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کرنا ہے. دیکھیں ہمارے پولیس افسران, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ قربانیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بہتری لے کر آنی ہے, ایسا سسٹم لے کر آنا ہے. دیکھیں کچھ دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک بل پیش کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایمرجنسی بیسس کے اوپر پولیس افسران کے لیے بلٹ پروف جیکٹس, بلٹ پروف گاڑیاں منگائی جائیں گی, ایسا اسلحہ منگایا جائے گا, کیونکہ جو سامنے ایکسٹریمسٹ آتے ہیں وہ ان کے سامنے ان کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اب تو ہمارے ملک کی بنیاد اور ہمارے صوبے اور ہماری شہر کی بنیاد ہی سیکیورٹی ہو گئی ہے. اچھا, آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی میں ہونے والے ٹارگیٹ آپریشن پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن اپنے صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں آپریشن بالکل صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے, لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے بہت بار جو ہے اس کو فیور دیا ہے. انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ کراچی میں آپریشن ہونا چاہیے, لیکن فرق یہ تھا کہ وہ آرمی کے تھرو چاہتے تھے. لیکن اگر وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کی آواز کو سننا چاہیے آپ کو. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ٹارچر کرنا جائز نہیں ہے, آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہے, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو اس آپریشن کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے, اگر اس آپریشن کے اندر آپ تمام ایسی چیزوں کو ہٹانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں, تو اس کو صحیح سمت پہ لے جانا ضروری ہے. آپ کو کورٹ کے تھرو لے کے جانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ کورٹوں کے تھرو ہزاروں لوگ چھوٹ جاتے ہیں,
تو پھر قصور تو آپ کو اور ہمارا ہے, اس نظام کا قصور ہے. آپ حکومت میں ہیں, آپ میجورٹی کے اندر ہیں, آپ فائنینشیل بہت سارے بل پاس کر دیتے ہیں, آپ کوٹوں کی بلز کیوں نہیں لے کر آتے ہیں؟ ایسے قانون کے اندر ایسی ترامیم کیوں نہیں لے کر آتے کہ ایسے لوگ جو خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 550 قتل کریں, ہم نے 100 قتل کریں, وہ شخص کیسے چھوٹ جاتا ہے؟ لیکن 12,000 سے زائد اگر گرفتاریوں کی بات کی جاتی ہے تو کچھ تو بہتری آنی چاہیے تھی نا, اس طرح کے واقعات میں کچھ تو کمی ہونی چاہیے. جناب بہتری کیسے آئے گی جب وہ چھٹ جاتے ہیں؟ آپ اپنے قوانین کے اندر ترمیم کریں نا, اپنے قانون کو صحیح کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اٹھاتے ہیں, آپ پکڑتے ہیں, آپ مارتے ہیں, آپ پیسہ لیتے ہیں, جو مجرم نہیں ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو آپ ٹارچر کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو صحیح راستے سے جانا پڑے گا, آپ غلط راستہ اختیار کریں گے تو آپ کا اچھا کام جو ہے وہ بھی برائی کی طرف چلے جائے گا, آپ اچھائی کر ہی نہیں سکیں گے. اگر جب تک ترامیم نہیں ہوتی تو اس طرح کے آپریشن کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پھر؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, زیرو ریزلٹ. آپ دیکھیں آپریشن پہلے بھی آپ نے کیا, آج تک اس آپریشن کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, آج تک. دیکھیں قانون اگر آپ کا مضبوط ہوگا تو قانون نہیں توڑ سکیں گے, آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں, آپ اپنی ریٹ قائم کریں, لیکن ریٹ جو ہے وہ بندوق کے زور پہ قائم نہیں ہو سکے گی. پھر ہر کوئی بندوق اٹھائے گا, ہر شخص بندوق اٹھائے گا. آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ آواز اٹھائے اور کہے کہ یہ ہمارا سیاسی کارکن ہے, آپ نے اس کو اٹھایا ہے, آپ نے کس بیسس پہ اٹھایا ہے, آپ نے کس قانون پہ اٹھایا ہے, آپ نے کیا ثبوت پہ اٹھایا ہے. آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ سب کو سامنے دکھائیں, ہر چیز آپ سامنے لے کر آئیں. دیکھیں فارن کنٹریز میں آپ کو انگلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں, تو یو ایس اے کی ایگزامپل دیتا ہوں. ان کی گاڑیوں میں ان کے موبائلوں کے اوپر پولیس اسکارٹس کی گاڑیوں کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں, ریکارڈنگ لگی ہوتی ہے. وہ جب آپ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ جو ایڈمٹ کرتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے ٹارچر نہیں کیا, آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور ملزم نے قبول کرا ہے. آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں. میں کہتا ہوں یہ خوف کے ماری بھاگ جائیں گے, جو نہیں بھاگیں گے وہ ایسے کام چھوڑ دیں گے. آج کراچی شہر کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں, 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں. جو 25 سال پہلے جو لوگ ایکسٹریمزم کی طرف تھے وہ تو اگر ان کی عمر کوئی 30 سال تھی تو آج تو وہ 70 سال کے ہو گئے. آپ سمجھتی ہیں کہ 70 سال کے بڑھاپے کے اندر بھی وہ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ نیو جنریشن ہے, وہ ان سے امپریس ہوئی ہوئی ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے. آنے والے 30 سال بعد کے بعد آپ کیا دیکھیں گے؟ لیکن انہوں نے پھر بندے تو تیار کر لیے نا, ایک اپنی ٹیم تو مضبوط کر لی ہے نا انہوں نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں حکومت سے کوئی نہیں لڑ سکتا, حکومت چاہے حکومت سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, میں سندھ حکومت کے اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن خدا کے لیے آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے, آپ کے اچھے اقدام خراب ہو رہے ہیں. اس کو خراب نہ ہونے دیں, اس کو کسی حالت میں خراب نہ ہونے دیں. جو ترامیم آپ نے کرنی ہے وہ آپ کریں. جن لوگوں کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں, آپ کے پروفس ہیں, اس کو میڈیا پہ آپ سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام کے لیے تشریف لائے. ناظرین اجی گال پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے. پہنی میزبان سبین میمن کے دیندا اجازت. اللہ واحد.